अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इसलिए मेवान हूँ और हाज़िर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो लेके। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। वीडियोज़ को लाइक भी किया करें और बेल आइकन पे वो प्रेस भी किया करें ताकि मेरी जो नई वीडियो आए वो आप तक पहुँच सके। बढ़ते हैं नाज़रीन कराम अपनी वीडियो की जानिब। आज रात दोबारा पेट्रोल जो है वो डीज़ल और पेट्रोल की कीमतों में बेपनाह इज़ाफ़ा कर दिया गया है। नाज़रीन कराम, मुल्क खुदादाद को अल्लाह ने जो है हमें दिया था कि इसको अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक, अवाम की जो उमंगें हैं उनके मुताबिक हम चला सकें। हम किसी और तरफ निकल गए और आज जो है हालत ये बन गई है कि एक आम आदमी का जीना जो है वो दूभर हो चुका है। यानी बजाय इसके कि ऐसी पॉलिसियाँ तरतीब दी जाती कि जिससे महंगाई में कमी हो, जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, एक आम आदमी की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, उसमें जो है वो आसानी पैदा की जा सके। तो अब चीज़ें इस तरह हो रही हैं कि फिर कीमतों में जो है वो बेपनाह इज़ाफ़े करके ये अपने खसारे पूरे कर रहे हैं। और नाज़रीन इकराम, चीज़ें जो हैं वो अवाम की पहुँच से दूर होती चली जा रही। इस पे बात करेंगे। और फिर कल जो आपसे मैंने जो एक वीडियो मैंने शेयर की थी कि उमर अता बंदयाल साहब ने एक ठंडी हवा का एक झोंके जैसा एक फ़ैसला उन्होंने दिया, उस पे मुख्तलिफ़ जमातों का जो रद्द-ए-अमल है, उस पे बात करेंगे। तो बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। नाज़रीन किराम, प्राइस में जो है वो पेट्रोल में 25-26 रुपए और डीज़ल की कीमतों में 15-16 रुपए का जो इज़ाफ़ा रात को जो इन्होंने शब-ए-खून मारा है, यानी मरती हुई अवाम को नाज़रीन किराम एक दफ़ा फिर इन्होंने जो है वो मज़ीद मारने की कोशिश है। यानी मैं तो इसको इस तरह कहता हूँ। यानी इस वक़्त हालत ये है कि एक आम आदमी जो है वो उसे रोटी के लाले पड़े हुए हैं। वो अपने बच्चों को फ़ीड करना जो है उसके लिए एक बहुत बड़ा एक मसला बना हुआ है कि बजाय इसके कि वो कोई और सेविंग करे। बेतहाशा गुर्बत मुल्क में बनी हुई है नाज़रीन किराम, और बेतहाशा गुर्बत बनाई जा रही है। यानी जिस तरह महंगाई में जो है ये एक बेलगाम इज़ाफ़ा जो हो रहा है, तो इसमें जो है इस मुल्क में एक आम आदमी जो है उसका जो जीना है वो बिल्कुल दूभर हो चुका है। इज़ाफ़े जो चीज़ों में इज़ाफ़े हैं वो डायरेक्ट जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत के साथ जो है वो जुड़े हुए हैं। यानी पेट्रोलियम मसनूआत में पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इज़ाफ़ा होता है तो आपका आटा जो है वो महँगा होता है। और आटा जो है एक आम आदमी जो है वो आटा, उसके बच्चे जो हैं वो रोटी तो खाते हैं, रोटी का तो बिल्कुल उनको अब यानी 150 से भी ऊपर चला जाएगा आटा। यानी कई कई जगहों पे तो तकरीबन 180, 190 और 200 तक भी जो है वो बिक रहा है। बाकी चीज़ें तो छोड़ दें, चलें, बाकी ये लग्ज़री आइटम्स हैं इस वक़्त गरीबों के लिए। यानी सालन कह लें, गोश्त कह लें, यानी वो दालें, पहले तो दाल को लोग सस्ती चीज़ कहा करते थे, यानी घर की मुर्गी की दाल बराबर, इस तरह के एक मुहावरे भी थे। लेकिन दालें जो अब जो हैं वो उनको अगर कीमतें उनकी आप देखें तो वो आसमानों से बातें कर रही हैं। तो नाज़रीन किराम, ये चीज़ें जो हैं वो डीज़ल और पेट्रोल से, क्योंकि गाड़ी की ट्रांसपोर्टेशन जो है वो मंडी से मार्केट तक जो है वो गाड़ी पे चीज़ें आती हैं, तो लामाला तौर पर उन पे फिर इसके बाद किरायों में जो है इज़ाफ़ा, एक जगह से दूसरी जगह जो आवाम जा रहे हैं, तो ये अवाम जो है ये अब कहाँ पे जाएँ, किसके सामने अपनी फ़रियाद लेकर जाएँ? यानी इन इन हुक्मरानों के जो फ़ैसले हैं, यानी उनकी जो गलत पॉलिसियाँ जो वो बना रहे हैं, उनको पूछने वाला कोई भी नहीं है, और फिर अवाम की जेबों से ये चीज़ें निकालते हैं। बिजली के बिलों का हालिया इज़ाफ़ा आपके सामने है। यानी वो चीज़ें जो हैं वो उसकी गूंज जो है वो अभी तक थमी नहीं थी कि एक नया जो है वो बम अवाम पे जो है वो गिरा दिया गया है। तो अब अवाम जाएँ तो जाएँ किधर? मार्केटों में आप चले जाएँ, बाज़ारों में चले जाएँ, एक हू का आलम है, सुनसान। वो जो मार्केटें आज से साल 2 साल पहले जहाँ पे रश आपको नज़र आ रहा होता था, अब वहाँ पे खाल-खाल कोई आपको गाहक नज़र आता है। दुकानदार जो है वो हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं।
کیونکہ اور خاص طور پہ جو لگژری آئٹمز جو والی جو دکانیں تھیں پہلے، ان کی ریل پہل تھی، اب وہاں پہ جو ہے وہ کوئی بندہ، کیونکہ وہ آٹے سے فرصت نہیں ہے لوگوں کو، تو پھر وہ لگژری آئٹمز کیا خریدیں گے جا کے. تو عوام جو ہے وہ کوئی بھی ویلفیئر اسٹیٹ جو ہوتی ہے، عوام جو وہ عوام کی خاطر سوچتی ہے، عوام کی جو ہے وہ طرفداری کرتی ہے. اگر خدا نخواستہ کوئی ان کی پالیسی میں کوئی چیزیں اس طرح کی آ جاتی ہیں، تو ان میں ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے کہ جو اٹھ کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں، یہ اس میں عوام کی جو ہے وہ اگر جیب سے کوئی چیز نکالے جانے کی بات اگر ہوتی ہے، تو وہ طبقہ جو ہے وہ پورا ان کی عوام کی طرفداری میں نکل آتا ہے. اور ایون کہ کئی ملکوں میں ایسا بھی ہوا ہے کہ لوگوں نے استعفے دیے ہیں حکومتوں سے کہ جی ہم مہنگائی میں آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، یعنی یہ فیصلہ کرنے میں ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. تو یہاں پہ تو ناظرین کرام پورا آوے کا آوا جو ہے وہ عوام کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑا ہوا ہے. یعنی حالت اب یہ پہنچ چکی ہے اس ملک میں غریبوں کی کہ مڈل کلاس جو طبقہ ہے وہ بالکل یعنی ختم ہو گیا ہے سوسائٹی میں، اس کا نام و نشان نہیں رہا ہے. یعنی ایسے سفید پوش لوگ آپ اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہوں گے کہ جو پہلے جو تھے وہ کھاتے پیتے لوگ تھے، لیکن اب جو ہے وہ گھروں میں یعنی ایک وقت کا اگر وہ فاقہ بھی کرتے ہیں تو باہر لوگوں کو اپنی عزت نفس مجروح ہونے کی وجہ سے کسی کے آگے یعنی وہ اپنا نام نشان تک نہیں لیتے کہ جی ہم نے آج رات کو کھانا کھایا ہے یا نہیں کھایا ہے، یا ہمارے بچے جو بھوکے ہیں، یا وہ کیسے انہوں نے اپنا پیٹ بھرا ہے. تو ناظرین کرام آپ اپنے ارد گرد ضرور نظر رکھیں کہ اگر آپ کو اللہ نے صاحب ثروت بنایا ہے، پیسے والے ہیں آپ، یعنی آپ کا گزارا اچھا چل رہا ہے، تو اپنے پڑوسی کا ضرور پوچھیے گا کہ اس کے بچے جو ہیں وہ انہوں نے کھانا کھایا ہے یا نہیں. خاص طور پر جو سفید پوش طبقہ آپ کی نظر میں تھا، تو ان کی چپکے سے آپ ضرور مدد کیجیے اگر اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے. کیونکہ جو لوگ مانگتے نہیں ہیں اور اگر وہ ضرورت مند ہیں، تو ان کی مدد کرنا جو ہے وہ ہمارے دین نے بھی ہمیں بہت سکھایا ہے. یہ اب عوام ہی ایک دوسرے کی مدد کریں گے، کیونکہ حکمرانوں نے جو ہے وہ عوام کے حقوق کا خیال نہیں رکھا، تو ملک اس نیچ پر پہنچا ہے. کل میں نے ایک ویڈیو میں ایک دیکھ رہا تھا، وہ انڈین ایک مسلمان ہے، وہ ایک انٹرویو ایک عام کوئی اینکر پرسن اس سے پوچھ رہی تھی، تو اس نے جو باتیں کی ہیں ناظرین کرام، میرے یقین کریں میں شرمندہ ہوا ہوں. اس نے کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ میں انڈین مسلمان ہوں، پاکستانی مسلمان نہیں ہوں. یعنی اب یہ تھوڑی سی بات نہیں ہے ناظرین کرام، یہ اہل عقل و دانش کے لیے ایک بہت بڑی بات ہے. اس نے کہا اگر میں پاکستانی مسلمان ہوتا تو آٹے کا توڑا جو ہے وہ مجھے 3,000 روپے کا مل رہا ہوتا. یعنی اور اس طرح اس نے مختلف چیزیں گنوائیں جو انڈیا میں جو ہے وہ بالکل عوام کو جو ہے وہ سہولت دی جا رہی ہے. یعنی ہم سے آدھی قیمتوں پہ وہاں پہ چیزیں، یعنی ایک عام آدمی جو ہے وہ اس کی زندگی بہترین، یعنی اپنی زندگی اگر بہترین نہیں بھی ہے تو لیکن پاکستان سے جو ہے وہ کئی درجہ ہاں بہتر ہے وہ. تو اب یہ سوال کھڑے ہو رہے ہیں ناظرین اکرام ہمارے وجود پہ کہ ہم ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں یا جا چکے ہیں. انڈین جو ہیں وہ وہاں پہ کفر کا نظام چل رہا ہے ناظرین اکرام، لیکن انصاف ہے، وہاں پہ ایک سسٹم ہے، ایک جمہوریت ہے، وہاں پہ لوگوں کی آواز سنی جاتی ہے. چاہے کرپشن وہاں بھی ہوگی، بہت ساری چیزوں پہ ہمیں ان سے اختلاف ہوگا، لیکن وہاں پہ عوام کو جو ہے وہ ریلیف جو ہے وہ دیا جا رہا ہے، عوام کی بات کی جا رہی ہے، عوام کی بات سنی جا رہی ہے. تو پاکستان میں اللہ کرے کہ ہمیں کچھ اس طرح کی کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے جو ارباب اختیار ہیں ان کی سمجھ میں بھی اللہ کرے یہ چیزیں آ جائیں. تو ناظرین کرام، اور ہمارا من حیث القوم مسئلہ بھی یہی ہے کہ اب بجلی کے بلوں میں کچھ تھوڑا بہت لوگ جو تھے وہ نکلے، کچھ احتجاج ہوئے اکراس دا کنٹری، تو ان عوام کو، ان حکمرانوں کو جو ہے وہ کچھ تھوڑا بہت ہوش آیا. کچھ لوگوں نے کچھ ایسی چیزیں جو ہیں وہ شروع کی کہ جس سے عوام کو لگے کہ جی کچھ بجلی کی چوری پکڑنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عوام نکلی ہے تو انہوں نے پھر کچھ تھوڑا سا اس کا جو ہے وہ ری ایکشن نظر آیا حکمرانوں میں بھی. تو ناظرین کرام، ہم
جب پیٹرول کی جو بڑھتی ہوئی قیمتوں کا ایک اندازہ لگاتے ہیں جس وقت ہم، اور پھر پیٹرول پمپوں پہ رش ہو جاتا ہے کہ جہاں ہم موٹر سائیکل کی ٹینکی جو ہے وہ فل کروا لیں، اور بس وہ ایک جو بینیفٹ ہے وہ ہم لے لیں، اس کے بعد کل کو جو ہے قیمتیں بڑھ رہی ہوں گی اور ہم یہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم نے تو ایک ٹینکی جو ہے وہ بھروا لی ہے۔ تو اسے ایک ٹینکی سے ناظرین کرام آپ اپنی پوری زندگی نہیں گزار سکتے، تو ہمیں کچھ کرنا ہوگا، عوام کو جو ہے وہ اپنا احتجاج جو ہے وہ ضرور ریکارڈ کروانا چاہیے، پرامن احتجاج، ہمارا حق ہے۔ کیوں یہ لوگ ہمارے فیصلے جو اوپر بیٹھے ہوئے یہ لوگ ہیں، یہ مٹھی بھر لوگ جو ہیں، یہ پوری 25-26 کروڑ عوام کو انہوں نے جو ہے وہ آگے لگایا ہوا ہے، جو مرضی آتی ہے جو فیصلے یہ کرتے ہیں، یعنی اپنی جیبیں یہ بھر رہے ہیں اور عوام کی جیبوں کو یہ خالی کر رہے ہیں۔ اسی سے جڑی وہ دوسری جو بات میں نے آپ سے شیئر کی تھی کل، جو ویڈیو میں نے بنائی اور آپ نے دیکھی ہوگی، کہ عمرتا بندیال صاحب نے جو ہے جاتے جاتے جو فیصلہ کیا، یعنی بڑا خوش آئند فیصلہ، یعنی ایک ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کی طرح وہ فیصلہ ہمیں وہ نظر آیا، کہ وہ جو لٹیرے، جو چور تھے، جن پر نیب نے اربوں روپے کے کرپشن کے جو کیسز بنائے ہوئے تھے، وہ جو ہی حکومت میں آئے انہوں نے اپنے کیسز جو ہے وہ سب سے پہلی فرصت میں جو ہے انہوں نے وہ پارلیمنٹ سے وہ کیسز معاف کروائے، اور ان کے کیسز نیب وہ نیب کے وہ انہوں نے پر کاٹے، نیب میں امینڈمنٹس کی، ترمیم کی، اور وہ کیسز ان کے جو ہیں وہ یعنی وہ بالکل مکت ہو گئے اس سے، یعنی بالکل ان کی جان بخشی ہوگی، یعنی 50 کروڑ تک کی جو کرپشن ہے، یعنی اس کو بھی حلال قرار دے دیا انہوں نے، کہ وہاں تک جو ہے وہ نیب جو ہے کسی کو نہیں پوچھے گا، کیونکہ ان سب کی جتنی کرپشن تھی وہ 50 کروڑ سے زیادہ تھی۔ تو کل جو ہے کچھ مختلف رد عمل آئے، جس میں کچھ حکومتی جو گزشتہ جو پی ڈی ایم کا ٹولہ تھا، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان پہ کیسز دوبارہ کھلے ہیں، تو انہوں نے کہا جی کہ یہ چونکہ عمران خان صاحب یہ لے کے گئے تھے یہ کیس جو ہے سپریم کورٹ میں، تو وہ اب عمران خان کو دھمکی دے رہے ہیں کہ جی آپ دوبارہ کیس تو کھل گئے ہیں، لیکن یہی جو ہے یہ جو نیب کی جو ترامیم، جو ظالمانہ جو کالا قانون اس کو قرار دے رہے تھے کہ جی یہ آپ پہ اب جو ہے یہ بھی لاگو ہوں گے۔ تو کیا یہ عمران خان کو پہلے نہیں پتا تھا کہ نیب کی جو یہ ترامیم ہوں گی تو وہ اس پہ بھی لاگو ہوں گی؟ تو ناظرین کرام، انہوں نے سوچ لیا ہوگا کچھ نہ کچھ، اس کا حل یہ نکالیں گے ضرور، یہ بالکل اس کو ایسے نہیں خوش دلی سے قبول کریں گے کہ جی ہم اپنے آپ کو دوبارہ عدالتوں میں جو ہے وہ سرنڈر کریں گے اور وغیرہ وغیرہ، یہ رات کو سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ انہوں نے سوچ لیا ہوگا کہ یہ اس جو سپریم کورٹ کا یہ جو فیصلہ ہے، اس کو کیسے یہ پھر اس کو کیسے اڑائیں، یعنی اس کے جو احکامات ہیں وہ ہوا میں اڑائیں، کیونکہ پہلے بھی انہوں نے اپنا ہاتھ سیدھا کیا ہوا ہے سپریم کورٹ کے احکامات کو، الیکشن کے جو حوالے سے آپ نے دیکھے ہوں گے، سپریم کورٹ نے جو احکامات دیے اس کو انہوں نے ہوا میں اڑا دیا، کوئی عمل درآمد نہیں ہوا، اس کا بھی کوئی نہ کوئی توڑ نکال لیں گے یہ، کیونکہ یہ منجھے ہوئے لوگ ہیں، یہ بڑے پرانے کھلاڑی ہیں یہ، اور ایسے ہی یہ شاطر لوگ ہیں کہ ان کو کرپشن کرنا بھی آتا ہے، اور کرپشن سے بچ جانا بھی ان کو بڑا ایزیلی آتا ہے، اور یہی پاکستان کا المیہ ہے ناظرین اکرام۔ یہ جو ہی یہ کوئی راستہ دیکھیں گے تو اس پہ یہ ایک دم جو ہے وہ چھلانگ ماریں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ کرپشن اگر یہ ان کی یہ پکڑی گئی، یہ اگر یہ چیزیں جو ہیں وہ یہ کسی شکنجے میں آ گئے تو ان کا پھر آگے جو ہے وہ پورا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا۔ اب وہ جو صاحب جو لندن میں جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو آنے کے لیے پر تول رہے ہیں، ان پہ بھی کیسز جو ہیں وہ بھی کھل گئے ہیں، اور لگتا یہ ہے کہ وہ پھر دوبارہ اپنی جو ہے وہ آنے والی تاریخ جو ہے اس پہ دوبارہ نظر ثانی کر سکتے ہیں، لیکن آئیں گے وہ، ان کو پتہ ہے وہ یہاں پہ جو ہے ان کا اقتدار کے بغیر تو ان کا گزارا نہیں ہے، اور یہاں پہ جو عوام جو ہے وہ بھی بیٹھے ہیں، کل
بتا رہے تھے جی کہ کم از کم بھی 10 لاکھ لوگ جو ہیں وہ انقلابی لیڈر کے استقبال کے لیے جو ہے وہ تیار ہیں. یعنی آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک آدمی جو عدالتوں سے اشتہاری ہے، نیب کے جس پر کیسز ہیں، وہ جو ہے اشتہاری جو ہے آدمی آ رہا ہے اور اس کو 10 لاکھ لوگ جو ہیں اس کا استقبال کریں گے. بے شک بالکل ضرور کریں، لیکن سب سے پہلے وہ اس کو جو اخلاقی جو طور پر جو ہے ان جو ورکرز ہیں، یا جو اس کے جو آگے جو گماشتے ہیں، ان کا اخلاقی طور پر یہ جواز بنتا ہے کہ ایک اشتہاری کا جو ہے وہ استقبال کریں ایسا. یعنی کسی مہذب معاشرے میں اس طرح ہوتا ہے ناظرین اکرام؟ یا اس آدمی کو جو لیڈر اپنے آپ کو کہتا ہے، اس کو سب سے پہلے سرنڈر کرنا چاہیے. وہ کہے کوئی استقبال میرا نہیں ہوگا، پھر اس کو میں بھی اس کا نعرہ ماروں گا. وہ کہے گا میرا کوئی استقبال نہ ہو، سب سے پہلے میں عدالتوں میں پیش ہوں گا، اپنے آپ کو میں کلیئر کراؤں گا، جتنے بھی کیسز ہیں ان کا میں سامنا کروں گا. اور اگر عدالتوں نے مجھے کلیئر کیا بغیر کسی دباؤ کے، بغیر کسی کی مدد کے، تو اس کے بعد جو ہے وہ میں عوام میں آؤں گا اور میں الیکشن میں جو ہے وہ حصہ لوں گا. یعنی یہ ہوتی ہے جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ اخلاقی جیت ایسے لیڈرز کی ہوتی ہے. اب وہ لوگوں بیساکھیوں کی مدد سے ایک آدمی آ رہا ہے، وہ اپنے آپ کو لیڈر بھی کہہ رہا ہے، جس پر کرپشن کے کیسز ہیں، نیب کے مقدمات ہیں، اور جو کنوکٹڈ ہے سپریم کورٹ سے. تو ناظرین کرام، اس طرح کے جو لوگوں کے جو نعرے ہم مارتے رہیں گے، جو عوام ہیں، چاہے وہ کسی لالچ میں آ کے یا کسی محبت میں آ کے، تو کیا ہمیں یہ سوال نہیں کرنا چاہیے اپنے لیڈر سے کہ جی آپ بالکل بجائیں ہیں، آپ بڑے ہیں، آپ لیڈر ہیں ہمارے، لیکن ہمیں بتائیں آپ پر جو الزامات ہیں ان کا آپ ہمیں شافی جواب دے دیں، اس کے بعد ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو ناظرین کرام، یہ المیہ ہے ہمارا. امید ہے آپ کو یہ میری ایک ویڈیو جو ہے یہ پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ. آپ کا بہت بہت شکریہ.